अस्सलाम वालेकुम जी। ईद गुज़र चुकी है, आप सब लोगों के लॉन्ग वीकेंड्स भी ख़त्म हो चुके हैं और आज टेक्निकली देखा जाए तो ईद की लंबी छुट्टियों के बाद आज पहला वर्किंग डे है। हम सब काम पर आए हैं और हम भी काम पर ही लगे हुए हैं अपने। हमने वैसे तो खैर ईद की छुट्टियों में भी काम किया था, आप लोगों ने हमारे शोज़ आई एम श्योर देखे ही होंगे। लेकिन हेवन सेड दैट ईद गुज़रने के बाद मुझे लगा था कि शायद पाकिस्तान के मुल्की हालात में कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी, लेकिन लग ये रहा है कि पाकिस्तान के हालात जूं के तूं बरकरार हैं। किस-किस को क्या-क्या ईदी मिली वो मैं आपको बता देती हूँ। नून लीग वालों को तो ये ईदी मिली कि नवाज शरीफ साहब थोड़े से एक्टिव नज़र आए हैं। और इस तरह से नज़र आए हैं कि जी सुनने में ये आ रहा है, सूत्रों की माने, ज़राए की माने तो वो ये कहते हैं कि वो जो 6 जजेस हैं ना जिन्होंने बड़ा खत लिखा था और उनको बहुत ज़्यादा रिज़र्वेशंस थी क्योंकि जी वो बड़े अंडर प्रेशर थे और उन्होंने जो अपना सो कॉल्ड अपैरेंटली प्रेशर रिलीज़ करने का एक तरीका निकाला, वो लिखा उन्होंने एक खत और जो खत लिखा गया है उसके ऊपर अब सुनने में ये आया है कि जो नवाज़ शरीफ साहब हैं वो अपनी प्ली भी लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएँगे और वो उन 6 जजेस से पूछेंगे कि भई जब उनके खिलाफ ये तमाम तर साज़िशें हो रही थी, जब जब नवाज शरीफ को निकालने की पूरी साजिश रचाई गई थी, तो तब ये खामोश क्यों थे? तो नवाज शरीफ साहब एक दफा फिर से ज़राए के एतबार से अगर माना जाए, तो वो अपना जो इंसाफ है, उसका मुतालबा करेंगे। तो ये नून लीग वालों के लिए इस लिहाज से ईदी है क्योंकि वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि उनके ताहयात कायद कब सियासी तौर पर एक्टिव होते हैं। तो इस बारे में हम शो के अंदर चल के बात करेंगे। बिलावल कैसे रह सकते हैं पीछे ईदी दिए बगैर? बिलावल भुट्टो ने भी जो है वो जलसा किया और आसिफ अली ज़रदारी साहब जो सदर मुमलिकत है वो उनके साथ थे और दोनों बाप-बेटों ने बहुत बुलंद-ओ-बांग किस्म के दावे भी किए, बातें भी की और उन्होंने तो सीधा-सीधा कहा कि भई अभी भी जमहूरियत और को लेकर के और मुल्क को लेकर के साज़िश हो रही है। अब ये साज़िश कौन कर रहा है? नाम तो उन्होंने बाबुओं का लिया था, इस्लामाबाद में बैठे हुए कुछ बाबू हैं, जिनको पता नहीं है कि मुल्क कैसे आगे लेकर के चलना है और इसी वजह से जो गुर्बत है, वो बहुत ज़्यादा हो रही है। साथ ही साथ बिलावल ने एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग कमेंट किया और इस कमेंट के ऊपर मैं ज़ चाहूँगी कि ज़रूर हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो दोस्त हैं, वो जवाब दें, कि जब बिलावल ये कहते हैं कि भुट्टो ज़िंदा है। समझ में आता है कि ज़ाहिर-सी बात है भुट्टो साहब की लेगेसी के हवाले से बात कर रहे हैं, इतने बड़े लीडर थे, उनकी सोच के हवाले से, उनके एक नज़रिए के हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन जब वो ये कहते हैं ना कि कब्र में बैठे हुए भी जो भुट्टो साहब हैं, वो हुकूमतें बना सकते हैं और हुकूमतें गिरा सकते हैं। ये मैं ज़रूर फंडा जानना चाहूँगी कि ये कैसे होता है कि कब्र में बैठा हुआ जो शख्स है, वो हुकूमत बना और गिरा कैसे सकता है? इस बारे में भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं ऑपोज़िशन की, जो कि इस टाइम पे मुत्तहिद है और उस ऑपोज़िशन जो मुत्तहिदा ऑपोज़िशन है, उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ऑफ़ कोर्स शामिल है। उसमें जो बैकबोन है, वो मौलाना फज़लुर रहमान साहब हैं उसके, महमूद खान अचकज़ई साहब भी उसमें शामिल हैं। लेकिन इस हवाले से उन्होंने भी थोड़ी-थोड़ी ईदी जो है, वो अपने फ़ॉलोवर्स के अंदर बाँटी है। अभी मौलाना साहब ईदी बाँट ही रहे थे कि उनको ताना मिल गया कि भई वो मौलाना साहब नहीं है, वो तो डीज़ल हैं। इसके ऊपर जो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब हैं, उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं ऐसे ना करें, अभी जो रिस्पेक्ट है और जो इज़्ज़त है वो कंडीशनल देनी है। जब तक हमारा इत्तेहाद है, आपने इनसे इज़्ज़त से बात करनी है, डीज़ल नहीं कहना। इत्तेहाद खत्म हो गया, तो आप अपनी इज़्ज़त वापस ले सकते हैं। ये बात मौलाना साहब और उनके साथियों को बहुत बुरी लगी और फिर जो मरवत साहब के साथ हुआ, वो वही हुआ जो पीटीआई वाले अक्सर नॉर्मली लोगों के साथ करते हैं। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी ये नारा लगा दिया कि भई इस दफ़ा जो है चले हुए कारतूसों को बार-बार जो ऐसे लोग हैं जो कि अपॉर्च्युनिस्ट होते हैं, उनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो है कंसिडर नहीं करना चाहिए। तो ये तमाम तो सूरत-ए-हाल है, इसके सामने हम जानेंगे कि जवाबात क्या होते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स के। तो सबसे पहले मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से शुरू करना चाहूँगी। मुझे जॉइन किया हुआ है जी वेरी ऑनरेबल हुमायूं मेमन साहब ने। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब और नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सदीक अल फारूक साहब। हुमायूं मेमन साहब मतलब मुझे तो लगा था कि आप लोगों का ये जो पहला एहतजाज, जलसा, धरना व्हाटएवर यू वांट टू से इट, मुझे तो लगा था ये तो जो मुत्तहिदा हुकूमत है ना, आप तो इसको फौरन चलता करेंगे। लेकिन वहाँ पर तो आपस में ही फूट पड़ गई। आप लोगों ने भी क्या यही एक्सपेक्ट किया था? का नाम तो ये करना सही देखिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी फूट पड़ी है बास चीज़ें जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया है वो छोटी मोटी चीज़ें हर जगह पे चलती रहती हैं वो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है रही बात ये कि जो जलसा हुआ था पशीन में वो तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हुआ था अब उसके बाद आप देखते जाएंगे कि ये बिल्डअप होता जाएगा और ये याद रखें क्वेटा नॉर्मली अगर आप देखा जाए तो जो बलूचिस्तान है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे कम एक मकबूलियत होती है जनरली बिटवीन द थ्री प्रोविंसेस ठीक है अच्छा उसमें आप देखेंगे जो जो वो उसमें था इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पे हमारे साथ वहाँ की जो कौम परस्त जमातें वो भी थी लेकिन उसमें आप देखेंगे एक सिग्निफिकेंट तादाद जो झंडों की थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी एक सिग्निफिकेंट तादाद और इसमें कोई शक हुँ। नहीं है कि उन पार्टियों की भी एक बहुत बड़ी तादाद थी तो ऑल एंड ऑल इट वाज अ वेरी बिग जलसा ठीक है अब ये याद रखिए कि ये छोटी मोटी रेटोरिक और बाज बातें जिस तरीके से कहीं जाए बात वो वैसे नहीं होती
لیکن مولانا صاحب نے بھی ایک کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کی جو وہ ایز این اپوزیشن اپنا جلسے یا اپنا جلوس یا اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی جماعت بھی آ جاتی ہے, اور obviously انہوں نے مین جو اشارہ دیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے, تو وہ اس کو ویلکم کریں گے. اب پاکستان تحریک انصاف آئی ایم شیور ان چیزوں کے اوپر ڈسکشن کرتے ہوئے, ان کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہوئے ہو جائے گی. اگر پاکستان تحریک انصاف, جماعت اسلامی اور جے یو آئی, اگر یہ تینوں اکٹھی ہو جاتی ہے, میں لیٹس می ریفریز اٹ, جب یہ تینوں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر یہ میرے خیال میں اس وقت جو پاکستان کا جو 90% اسٹریٹ پاور ہے وہ ان تین جماعتوں کے پاس ہے. 90% کی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو باقی رہ جاتے وہ 10% رہ جاتے. اور یہ یاد رکھے جب 2021 میں جب یا 2019 میں جب یہ اپوزیشن, اس وقت کی جو اپوزیشن تھی, وہ جب کوئی بھی لانگ مارچ کو کرتے تھے, وہ جے یو آئی کی اسٹریٹ پاور کے بیسس پہ وہ آتے تھے, اور وہ لوگ مینلی اسٹیج پہ آ کے تقریریں کر جاتے تھے, لیکن نیچے 90% یا 95% جو اسٹرینتھ ہوتی تھی وہ جے یو آئی کی ہوتی تھی. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آگے تو ان کے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہونا شروع ہو جائے گا, اچھا خاصا مسئلہ ہونا شروع ہو جائے گا. اور جو مجھے اطلاعات ہے, جنرلی بعض لوگوں کے لحاظ سے اطلاعات ہے, وہ یہ ہے کہ ان کے اندر اچھی خاصی جو ہے نا ایک تشویش اور ایک وہ پائی جا رہی ہے. اور جہاں تک میں نے سننے میں آیا ہے کہ یہ لوگ اتنا تو کر دیا کہ جی ہم مڈ ٹرم الیکشنز کرا سکتے, تو 5 سال تھے 2.5 سال پہ تو یہ آ گئے. اور میرا یہ خیال ہے یہ 2.5 سال کی بجائے یا اگلے 2.5 3 4 مہینوں کے اندر ان کے اندر پرابلم ہو جائے گی. آپ نے ایم کیو ایم کی وہ دیکھی آج جو پریس کانفرنس کر رہے تھے, ان لوگوں نے تو پیپلز پارٹی کو بہت آڑے ہاتھوں لیا ہے کہ کراچی میں کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے. پیپلز پارٹی جو ہے جنرلی ان کا اگر آپ دیکھ لیں وہ کوئی خاص خوش نظر نہیں آ رہی ہے اس کے ساتھ. اور اگر ہم جاوید لطیف صاحب کی باتوں کو دیکھیں تو جاوید لطیف صاحب تو انفیکٹ انہوں نے یہ قبول کر لیا ہے کہ جو رجیم چینج تھی اس میں باجوہ صاحب کا سب سے بڑا کردار تھا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس حق میں نہیں تھے, لیکن ہم سے مجبوراً کرایا گیا, زوری سے کرایا گیا ہے. یہ میں اچھا بات کر رہا ہوں. میں ہاں آپ سے ایک سپلیمنٹری کوسچن کرنا چاہتی ہوں آپ ہی کے ساتھ ہی. جاوید لطیف صاحب بےچارے ویسے ہی ہار گئے, ان کی اپنی پارٹی کے جو لوگ ہیں, اور میں ایک اور نام بھی لے لیتی ہوں, رانا ثناء اللہ صاحب. وہ جو دونوں جو بھی باتیں کر رہے ہیں, ان کو تو شہباز شریف صاحب بھی یا نون لیگ بھی ان کے ساتھ پوری طور پر ایگری نہیں کر رہی ہے, لیکن obviously یہ صدیق الفاروق صاحب اس کے اوپر مزید الیبوریٹ کر دیں گے. لیکن سر آپ لوگوں کے حوالے سے, آپ لوگوں کے احتجاج, آپ لوگوں کے یہ جو جلسہ ہوا اس کے حوالے سے ایک ایسی خبر, وہ جو خبر آپ نے مجھ سے بھی شیئر کی ہے نا کہ سنا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو رہا ہے, تو میں نے بھی یہ سنا ہے یہاں لنڈن میں بیٹھے ہوئے کہ آپ لوگ ایک پریشر ڈالنا چاہ رہے تھے اس جلسے کے ذریعے کہ یہ جو 9 مئی کے حوالے سے جو کسی عمران خان صاحب کے خلاف کوئی فیصلہ آنا ہے یا کوئی بڑے لیڈر کے خلاف کوئی فیصلہ آنا ہے, تو ہم یہ پاور شو کر کے, یہ جلسہ کر کے نا, ہم ایک دفعہ پھر سے ان تمام تر جو سٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے فیصلے دینے ہیں ان کو کسی طرح بیک فٹ پہ کر دیں, ان کو انڈر پریشر کر دیں. تو سر اس لیول کا پریشر آپ بلڈ کر پائے ہیں؟ مجھے آپ اس کا بس جواب دیں. دیکھیے ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے اس کا نہیں معلوم کہ یہ اس نیت سے کیا گیا نہیں کیا ہے. اب اگر اب کوئی انسان یا کوئی لوگ اس کو کسی بھی لحاظ سے لیتے, جتنا مجھے علم ہے اٹ از دا اسٹارٹ آف دی پروسیس کہ جس میں ہم گریجولی, آپ کو پتا ہے ہم لوگوں نے تو پہلے کہا تھا کہ عید کے بعد سے ہم لوگ ایک جو تحفظ جو آئین ہے اس کے لیے ہم وہ کریں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھا جائے پچھلے 2 سالوں میں آرٹیکل 4, 9, 10, 10A, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 48, 5A, 59, 60, 153, 224, ان سب کے جو ہے نا زبردست قسم کی ان کو روندا گیا ان آرٹیکلز کو. تو ہم تو ان سب چیزوں کے لحاظ سے لے کے سٹارٹ کر رہے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز بھی ایک بہت بڑا میجر جز ہے جس کو لے کر ساری جماعتیں نکل رہی ہیں. تو اوور آل لے کر اگر ہم یہ دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ اس کا تعلق کسی ایک کیس سے, ان میں سے کوئی ایک کیس ایسا بھی نہیں ہے جو اپنے میرٹ پہ اپنی جگہ ہو. دیکھیں جو 9 مئی کے لحاظ سے جتنے بھی کیسز ہیں ان میں ہمارا موقف یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی کیسز ہیں ان میں سے ایک تو سب سے پہلے جب ان کو آپ ٹرائل کر رہے ہیں ملٹری کورٹس میں, وہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے. نمبر 2, اس کے اندر کوئی ایسا ایویڈنس ہے نہیں کہ جس میں آپ یہ پروف کر سکے کہ کوئی شخص بھی جو بھی پاکستان تحریک انصاف کا جو مین وہ کردار ہے جو ہے
उनकी कोई ऐसी वीडियो है जो उसको ठीक डायरेक्टली है। इम्प्लीकेट करती हो कि यार ये इसमें इन्वॉल्व था। अब उसके अंदर वो लोग प्रिज्यूम कर रहे हैं, ज्यादातर चीजें प्रिजम्पशन पर हैं, ज्यादातर चीजें इन बेसिस पर है कि यार अच्छा आप लोगों ने जनरली जो कहते हैं ना जिन लोगों को पकड़ा हुआ है उनको किया हुआ है जियो फेंसिंग के बेसिस पे किया हुआ है। अच्छा जियो फेंसिंग जो होती है ना ये आपका सीन ऑफ द क्राइम पे प्रेजेंस बता सकती है, लेकिन ये आपको इम्प्लीकेट नहीं कर सकती कि यू वर कमिटिंग द क्राइम। ठीक है, जी, जी यू सर, और ईद से पहले वो ईदी मिली थी ना, 20 लोगों को छोड़ा भी गया था जो जियो फेंसिंग में नज़र आए थे लेकिन तोड़-फोड़ में नज़र नहीं आए थे। वेल दैट्स अ माइट। लॉन्ग डिस्कशन, मुझे अलाउ करें कि अभी आपने असम्पशन की बात की है। आपका जो जलसा हुआ है, यानी मुत्तहिदा ऑपोज़िशन का, उसको मुत्तहिदा हुकूमत ने कैसा लिया है? ज़रा मैं उनकी भी असम्पशन ले लूँ, मेरे साथ बने रहिएगा, फिर हम इस गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे। अभी तो पहला सेगमेंट ही हुआ है। आई विल गेट बैक टू यू मेमन साहब, प्लीज़ स्टे विद मी। सदीक अल फारूक साहब, ये तो कह रहे हैं कि आप लोग तो डर गए। आप लोग तो इतने परेशान हो गए इनकी ये पावर शो देख करके, जो 90% पावर शो, स्ट्रीट पावर का 90% मेहमन साहब कोट कर रहे हैं कि आप लोगों ने तो मिड टर्म इलेक्शन की आवाज लगा दी है। ये बात बिल्कुल ठीक है क्या? 2.5 साल के बाद आप दोबारा इलेक्शन में जा रहे हैं, इतने परेशान हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इंसाफ में मेरा भाई हुमायूं मेमन मीठा मीठी मीठी बातें करने वाला और स्क्रीन की हद तक एक खास किस्म का मौक़िफ़ लेके आ जाता है। अभी इन्होंने 5 साल से ढाई ढाई से आपने सुना ना 2.5 महीने, ये 2.5 महीने पर आ जाएंगे। 2 महीने गुजर गए हैं, 15 दिन रह गए हैं, उसके बाद तो हुमायूं मेमन और इनकी पार्टी की मौजें होंगी भाई। फिर ये जो चाहेंगे करेंगे। यार इस तरह की ये शेख चिल्ली की बातें और शेख चिल्ली के मंसूबे न बनाया करो। लोग आप पर फप्तियां कसेंगे, लोग आपको कहेंगे पढ़ा लिखा आदमी है और बातें कैसी करता है, ऐसे न किया कर। इन्होंने वहां कहा राइट। झंडे हमारे ज्यादा थे। हम्म। भाई पैसे आपको इतने आ रहे हैं इंडिया से, इसराइल से, कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं, तो झंडे खरीदना और खरीद के लोगों के हाथों में देना ये कौन सा मुश्किल काम। झंडे आप दे देते हैं तो झंडों से क्या जलसे जो हैं वो और वो वोट डालते हैं। ये झंडों की बात भी इनकी ये बात हुई। उसके बाद आप हम्म। आ जाइए, ये कहते हैं हम तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए मैदान में उतरे। ये जब इमरान खान कह रहे थे बाजवा का काम था मेरे खिलाफ हम्म। अदम एतमाद को नाकाम करता, हम्म। तहरीक अदम एतमाद जो आइन के मुताबिक टेबल हो गई थी कौमी हम्म। असम्बली में, उसे नाकाम करना ये बाजवा का आइनी किरदार था। हम्म। तो मुझे ये बताइए कि अगर हुमायूं मेमन जो पढ़े लिखे आदमी हैं वो इसको आइन कहते हैं तो फिर इनकी आइन पसंदी और इनकी इल्मियत पर हम मातम ना करें। हैरान हूं, दिल को रोऊं के पीटूं जिगर को मैं, मखदूर हो तो साथ रखूं नौहा घर को मैं। जो यूं छाती पीटे हाय हुमायूं मेमन, हाय तेरी आइन पसंदी, हाय तू आइन का मुहाफिज होगा तो आइन तो फिर हम्म। बहुत ऊपर चला जाएगा। ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं, पता अच्छा, नहीं। तो मुझे बड़ी आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं बड़ा एंजॉय कर रही हूँ। सिद्दीक साहब, आप बिल्कुल कमेंट जारी रखिए, लेकिन वो मिड टर्म इलेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, पहले इसका तो जवाब दे दें। क्योंकि इन्होंने कहा सुनी सुनाई बात है, मैंने सुना है, तो जरा बता दें इन्होंने सही सुना है कि गलत सुना है। देखिए मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, अब मैं बात जी। करूंगा इम्कानात की। ओके। इम्कान एक वजह से, दूसरी वजह से, किसी वजह से हो भी सकता है, हम्म। लेकिन हम्म। मैं ये नहीं बता दूं कि ये जो अपोजिशन है हम्म। पीटीआई में है और ये जो जलसे करने जा रहे हैं इनकी वजह से मिड टर्म इलेक्शन इंशाअल्लाह हरगिज नहीं होंगे, हरगिज ओके। नहीं होंगे। 5 साल बाद ये इलेक्शन होंगे। ठीक है। आई एम श्योर कि पीटीआई को तो उनका जवाब मिल गया। सिद्दीक साहब मेरे साथ बने रहिए, मैं पीपल्स पार्टी का भी जरा मौकफ ले लूं। बैरिस्टर साहब, आपसे बिल्कुल सादा सा सवाल है मेरा, और वो सादा सा सवाल ये है कि आप बता दीजिए कि जो मुत्तहिदा हुकूमत का जो इत्तेहाद है,
وہ کتنا زیادہ مضبوط ہے؟ کیا وہ اتنا مضبوط ہے کہ 90% اسٹریٹ پاور شو کرنے کے باوجود یہ باقی جو متحدہ اپوزیشن ہے آپ کے اس اتحاد کو توڑ نہیں سکتی؟ 2.5 سال میں بھی نہیں توڑ سکتی، 2.5 مہینے میں بھی نہیں توڑ سکتی، 5 سال میں بھی نہیں توڑ سکتی. کتنا مضبوط ہے آپ کا اتحاد؟ پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 90% کہا. یہ 100% اور 1000% بھی کہنے تو انہیں کون روک سکتا ہے. پہلے تو یہ وہ جماعت ہے جو کہتی تھی اسٹریٹ پار صرف ہمارے پاس ہے. اب انہیں جا کے خیرات میں اسٹریٹ پار مانگنی پڑ رہی ہے. اور کس سے مانگنی پڑ رہی ہے؟ جن کے بارے میں زبان درازی کرنے میں یہ کبھی باز نہیں آئے. فکرے کسنے میں کسی کی ممکری کی، کسی کے نام رکھے، کسی کے دوبٹے لے کے نقلیں اتاریں، کیا کیا حرکتیں نہیں کی. اب ان سے بھاڑے پہ لوگ لے کے جلسہ کر رہے ہیں. تو یہ 90% کہیں 100% کہیں تو فیصلہ سپریم کورٹ سے انہی کے من پسند ججوں سے آیا تھا کہ یہ آئین شکن ہے. ان کا وزیر اعظم بھی آئین شکن تھا، ان کا سپیکر بھی آئین شکن تھا، اور ان کا صدر بھی آئین شکن تھا. یہ کس آئین کے تحفظ کے لیے نکلے ہوئے ہیں؟ وہ والا آئین جس کے اندر حکومتیں کسی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے بنائی جاتی ہیں، وہ والا آئین جس کے اندر اجلاس بلانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ آگے ہوتی ہے اور وزیر اعظم کہتا ہے کہ اگر فلاں ISI چیف رہتا تو میں کبھی میری حکومت نہ جاتی، اور اجلاس وہی بلاتے ہیں، بجٹ وہی پاس کرواتے ہیں، اتحادی وہی لے کے آتے ہیں. دیکھیے موجودہ حکومت میں نہیں سمجھتا یہ اتحادی حکومت ہے. یہ مکمل طور پہ PMLN کی حکومت ہے. PMLN نے اگر MQM کو رکھا ہے یا چند جماعتوں کو، یہ ان کی سوابدید ہے. ہم نے انہیں مکمل اختیار دیا ہے. اور صدر پاکستان کا عہدہ جتنا کو آپ نے رکھا ہوا ہے، 2 سال علوی صاحب بھی رہے تو کیا PTI حکومت میں شریک تھی؟ تو اگر ہم 1 مہینے سے ہیں تو کیا ہم شریک ہیں؟ حکومت یہ PMLN کی ہے، اور پوری سپورٹ پیپلز پارٹی انہیں دے رہی ہے کہ آپ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی ریاست کے مفاد میں جو مرضی فیصلے کریں. اگر کب پہلے تک سپورٹ دیں گے بیرسٹر صاحب؟ کب تک دیں جب گے؟ تک ذرا ٹائم فریم دے دیں میں نا. بتاتا دیکھیں ہوں، PTI تو ٹائم فریم دے رہی ہے. جی سر. نہیں ان کے ٹائم فریم دینے پہ نہیں ہے. ان کا ٹائم فریم آج کی بات نہیں ہے، وہ بڑی دفعہ دیتے تھے. امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے. اب تو میں کہہ رہا ہوں نا، اب تو بازو والی سیاست ہے. انگلی نہیں اٹھی تھی تو بازو جب دونوں اٹھیں تو پھر چھکا ہوتا ہے. تو اب ان کا چھکا کیسے لگے گا وہ دیکھیے گا. تو میں سمجھتا ہوں ان کی ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم سپورٹ دے رہے ہیں اسی آئین کے تحفظ کے لیے، پارلیمان کے وقار کے لیے، جمہوریت کے تسلسل کے لیے، اور عوام کے معاشی حالات کی بہتری کے لیے. اس کے لیے ہم انہیں سپورٹ دیتے رہیں گے، اور اس کے لیے نہ ہم انہیں بلیک میل کریں گے. اور یہ یاد رکھے، کل اگر آپ نے کہا نا چیئرمین صاحب نے اب کس کے، آپ جتنی بھی سپورٹ دے دیں، لیکن جو سپورٹ ظاہری سی بات ہے PTI کے بیانیے کو ملی ہے، 6 ججز کی سپورٹ، وہ جو خط لکھ رہے ہیں انہوں نے پورے کے پورے پاکستان کے جوڈیشری کے سسٹم کا ایکس رے پوسٹ مارٹم آپ لوگ کے سامنے رکھ دیا. یہ آپ لوگ کی سپورٹ کیا معنی رکھتی ہے نون لیگ کے لیے؟ کبھی آپ کا موڈ ٹھیک ہوگا، کبھی آپ کا خراب ہوگا، کبھی آپ کو ایک وزیر زیادہ چاہیے ہوگا، کبھی کم چاہیے ہوگا. تو آپ وہ بھی تو سپورٹ دیکھیں نا جو پاکستان تحریک انصاف کو اور ان کے بیانیے کو مل رہی ہے. سر دیکھیے اس کے ججوں کی سامنے تو طرف آپ سے، کا اتحاد کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ سب سے چھوٹی ہائی کورٹ ہے، اس کے 6 ججوں کی سپورٹ ہے. انہیں تو 9 ججوں کی سپورٹ اوپر سپریم کورٹ میں بھی رہی تھی، اور وہ 3 اور 5 ہم خیال بینچ بیٹھ جاتا تھا. تو اس سے کون سا انہوں نے کچھ مارکا مار لیا ہے؟ ان کے ججوں کی سپورٹ کے ساتھ سیاست نہیں ہوتی ہے. ہاں انسٹیبلٹی ہو سکتی ہے، وہ یہ کر رہے ہیں. میں ایک بات پھر بتا دوں کہ یہ جماعت جب پورے زور میں تھی اور انہیں پوری حمایت پس پردہ قوتوں کی بھی حاصل تھی، تو ان کا احتجاج حکومت اور اسمبلی کو ختم نہیں کر سکا تھا. تو یہ یاد رکھے کہ میثاق جمہوریت نے ایک سبق دے دیا ہے کہ اب حکومتیں دھرنوں کے ذریعے نہیں جائیں گی. پارلیمان اپنی مدت پوری کرے گی. پاکستان کی سیاست نے، مجھے ایک فکرہ پورا کر لینے دے بینش، مل گیا تھا سر جب مجھے انہوں نے 126 دن کا دھرنا کیا تھا. جی سر آپ ہی مجھے کے ساتھ صرف ہوں. آپ ایک ایک فکرہ، جملہ کہہ رہے ہیں. جی میں نے تو آپ سے سپلیمنٹری سوال پوچھنا ہے. یہ جی تو آپ نے فرمائیں. PTI کی سیاست کے اوپر ان کے دونوں طریقے بتا دیے نا، انگلی کا بھی بتا دیا اور ان کی سیاست کا بھی بتا دیا. آپ لوگ کس طرح کی سیاست کر رہے ہیں وہ بھی تو ذرا بتا دیجئے. جی سر جی میں بتا مکمل دوں. کرنا، مجھے بریک کی طرف جی جانا ہے. میں جی سر. صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان دھرنوں کے ساتھ حکومت نہیں، پاکستان کے اندر میثاق جمہوریت نے جمہوریت کو ایک تسلسل دیا ہے. ہر پارلیمنٹ ٹھیک نے ہے. اپنی مدت پوری کی ہے. ہم یہی چاہیں گے کہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے. لیکن منتخب وزیر اعظم اگر عدم اعتماد سے پہلے چاہے تو اسمبلی توڑ سکتا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی میاں شہباز شریف ایسا کوئی قدم اٹھائیں گے. پاکستان کو آج ضرورت ہے، جتنی بھی یہ عمر رسیدہ قیادت ہے، اگر اپنی عزت رکھنی ہے تو عوام کے لیے اکٹھے ہوں. یہ 72-74 سال کی عمر میں یہ 2 نمبر انقلابی بننا جچتا نہیں ہے.
حکمت کے ساتھ کام لیں. آپ کی عمر کا تقاضا ہے, آپ جوان نظر آنے سے جوان نظر نہیں آئیں گے. آپ کو اب عمر رسیدہ لوگوں کو حکمت کاری کے ساتھ ملک کو آگے لے کے جانا ہے. لیکن اگر کوئی جماعت چاہے گی تو اسے رزلٹ یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی 2 بڑی جماعتیں ملیں گی تو حکومت بنے گی. یہ پچھلے 10-15 سال کی سیاست کا رزلٹ ہے. اور اگر نہیں ملے گی تو اس کے مقدر میں کچھ نہیں آئے گا. اگر یہ خاک چھاننا چاہتے ہیں تو چھانے, کبھی بلوچستان کی, کبھی کے پی کے کی, کبھی مجھے پنجاب بریک کی. کی طرف جانا ہے اور صرف میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو قبر میں آرام کرتے ہوئے بھی حکومت بنا اور گرا سکتے ہیں نا, تو پھر جو اس دنیا میں موجود ہیں, چاہے جیل میں ہی ہو یا کہیں بھی ہو, یا چاہے پرائم منسٹر ہاؤس میں کیوں نہ ہو, وہ تو پھر بہت ہی کچھ کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ڈسکشن کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ول بی بیک. السلام علیکم جی. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پریسٹیجیس پینلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں. میرے ساتھ سینیٹر مہمن صاحب موجود ہیں, صدیق الفاروق صاحب ہیں, آف کورس ویری ڈائنامک بیرسٹر عامر حسن صاحب موجود ہیں. مہمن صاحب دیکھیں, ابھی آپ اسٹرینتھ آپ کی جتنی بھی ہو, 90% ہو, 100% ہو, لیکن یہ تانا تو اب آپ کو سننا پڑے گا کہ یہ جو آپ نیم کالنگ کرتے ہیں, یہ جو آپ ڈیزل کہتے ہیں, کنوینئنس کی عزت دیتے ہیں, کنوینئنس اگر نہ ہو تو پھر عزت واپس بھی لے لیتے ہیں, اور یہ تانا بھی آپ کو سننا پڑے گا کہ کس طرح سے آپ لوگوں کی نقلیں اتارتے ہیں. یہ بڑا غلط تاثر گیا سر یہ تاثر بڑا غلط گیا, اور اس سے بھی غلط تاثر یہ گیا ہے کہ لوگ اگر نکلتے تھے تو وہ عمران خان صاحب کے لیے نکلتے تھے. مولانا صاحب ہیں, مروت صاحب ہیں, اب ان کی تو وہ فالوئنگ نہیں ہے, یہ ان کا تو وہ امپیکٹ نہیں ہوگا متحدہ جلسے کے اندر جو عمران خان صاحب کے ہونے کا ہوتا. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں, اس طرح یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت میری بات مانتے ہیں تو ٹھیک ہے, مولانا صاحب کی اپنی فالوئنگ ہے, بالکل ہے. جماعت اسلامی کی اپنی فالوئنگ بالکل ہے. سب سے بڑی فالوئنگ آج بھی پاکستان میں, سب سے بڑی فالوئنگ جو ہے نا پورے پاکستان میں, وہ آج بھی تحریک انصاف کی ہے. اگر ہم سنگل جماعت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں, سب سے بڑی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے 8 فروری کو دیکھا, جب ہم لوگ بات کرتے ہیں پالیٹکس کی, جب ہم بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کی, تو اگر اس ملک میں جن 2 پارٹیوں نے ڈیموکریسی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی, انہوں نے 1971 میں سب سے گندا رول پلے کیا تھا. جو پولیٹیکل پارٹی جیتی تھی اس کو ڈینائی کیا تھا اس کا حق, اور اس کے بدلے پہ ایک میرٹ پہ نہ ہونے والے شخص کو بٹھا دیا تھا. یہ وہ شخص تھا جس نے, آج بلوچستان میں اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کی وجہ سے ہے. آج اگر پاکستان میں انڈسٹری تباہ ہوئی ہے تو وہ 1970s کی جو پالیسی تھی آف نیشنلائزیشن, اس نے پاکستان کو تباہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اب آئی ایم شیور کہ وہ جیسے بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے قبر میں بیٹھ کے لوگوں کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں یا حکومتوں کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں, یہ تو بلاول بھٹو صاحب بتا سکتے ہیں یا بیرسٹر صاحب بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسے کر رہے ہیں, ہمیں تو نہیں پتا اس کا. ٹھیک ہے, رہی بات یہ جو صدیق الفاروق صاحب نے بات کی تھی, دیکھیں میں نے یہ ہرگز نہیں کہا تھا کہ جب انہوں نے کہا ہے کہ باجوہ صاحب کے لحاظ سے, میں نے کہا وہ آئین تھا, میں نے کہا میں نے یہ کہا تھا کہ جو جاوید لطیف صاحب نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ ایک ان کانسٹیٹیوشنل کام جو ہوا تھا وہ انہوں نے اس کا اقرار کر دیا. جو پاکستان تحریک انصاف کہتی تھی کہ رجیم چینج میں جنرل باجوہ صاحب نے کردار ادا کیا ہے, اس کو جاوید لطیف صاحب کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ لوگ اس حق میں نہیں تھے, لیکن ان سے زوری سے کرایا گیا ہے جو کہ ان کانسٹیٹیوشنل کام تھا. میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں کہ جس لحاظ سے فورس کیا, تو یہ تو جو پاکستان تحریک انصاف کا جو نیریٹو تھا اس وہ کر لیا. اب بات آ جاتی ہے کہ جو 2.5 ماہ کی میں بات کر رہا تھا, وہ 2.5 ماہ کی بات کر رہا تھا, آج کے بعد سے انشاءاللہ تعالی اگلے 2-2.5 ماہ 3 ماہ میں آپ دیکھیں گے بہت زیادہ چینجز آئیں گے. اب رہی بات ایک چیز, جس طریقے سے یہ لوگ ڈرتے ہوئے عمران خان کے کیسز کو ڈیلے کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس طریقے سے ان لوگوں کے اپنے لوگ جو ہیں وہ جو پریشرائز بیسس پہ جو ڈیسیژنز کو ڈیلے کروا رہے ہیں, یا جو ان کیسز کو جس سپیڈ سے وہ پہلے ہوتے تھے اس کی 3 ٹائم سپیڈ, سلو سپیڈ سے اب وہ چیزیں آگے جا رہی ہیں. جب اس کیس میں سزا ہو رہی ہوتی تھی تو رات کے 12 بجے تک ان کے جو لائرز ہوتے تھے وہ بیٹھے ہوتے تھے, لیکن آج جب اس کا الٹ ہو رہا ہے, ان کی جو بیلوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ لوگ ان کے لائرز جاتے ہی نہیں ہیں وہاں پہ. لیکن انشاءاللہ تعالی آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ تعالی عمران خان باہر نکل آئیں گے.
جو یہ آپ کہہ رہے ہیں سینیٹر صاحب کہ 2-3 مہینے میں حالات بدلنے والے ہیں، کیا ان 2-3 مہینوں میں عمران خان صاحب کے بھی حالات بدلیں گے؟ اور سب سے بڑی بات ہے ان کا ایڈریس بدلے گا کہ نہیں، اڈیالہ ہی رہے گا یا کچھ اور ساتھ میں یہ بھی جوڑ لیجئے، ابھی آپ نے کہا کہ بہت دیر سے ڈیٹس آ رہی ہیں، ہیئرنگز جو ہیں وہ بہت دیر سے ہو رہی ہیں. سر جو 6 ججز نے خط لکھا وہ تو آپ ہی کے جو بیانیہ ہیں اسی کو آگے بڑھا رہا ہے، کیونکہ آپ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرائی جا رہی ہے اور ہر چیز جو ہے وہ پلان کی جا رہی ہے اگینسٹ عمران خان صاحب، اور ججز بھی کہیں نہ کہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فری نہیں ہے اس خط کے اندر جو 6 ججز ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ججز ہیں وہ بھی سرنڈر نہیں کر رہے ہیں جو بھی ان پر پریشر آ رہا ہے. تو سر پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو کیسز ہیں ان کو ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ ججز تو پریشر نہیں لے رہے نا سر. جی سر. اس طرح میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیٹ می دیکھیں ججز پریشر لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے، ہر ایک جج اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ پریشر نہ لے. بہت سارے ججز ہوتے ہیں وہ پریشر لے لیتے ہوتے ہیں، ہر ایک جگہ پہ اسی طرح ہی ہوتا ہے. جیسے عمران خان ہے، اس نے کوئی پریشر نہیں لیا، وہ جہاں بیٹھا ہوا ہے اسی اپنے موقف پہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اگر اس کی بجائے کوئی اور ہوتا تو وہ غائب ہوا ہوتا ہے یا بیمار پڑا ہوتا یا پیمز میں کسی ایک فلور پہ اس نے پورا فلور اپنے پاس رکھا ہوتا یا لندن چلا گیا ہوتا یا دبئی اور یا پھر سعودی عربیہ کہیں نہ کہیں چلا گیا ہوتا. یہ واحد شخص ہے جو اپنے پوائنٹ پہ ڈٹا ہوا ہے اور اسی طریقے وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں نکلنا کیونکہ اس کا جینا مرنا ادھر ہے، اس کی کوئی پراپرٹی باہر نہیں ہے، جیسے باقی لوگوں نے چوری چکاری کرا کے باہر بنائی ہے. لیکن دیکھیں عمران خان کا میں ایک بات بتاتا ہوں، ان کا مسئلہ کیا ہے. ان لوگوں کی جو حالت بری ہوئی ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان باہر نکل آیا، جو کہ انشاءاللہ تعالی میرے لحاظ سے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اگلے 1-1.5-2 مہینوں میں یہ 3 کیسز میں سے تو وہ نکل آئیں گے. اب چوتھا کیس جو 190 ملین پاؤنڈ کا ہے وہ بھی فرولس کیس ہے، اس میں یہ لوگ ان کو سزا دلائیں گے لیکن انشاءاللہ تعالی وہ اس سے بھی نکل آئیں گے. تو یہ 2-3 مہینے 4 مہینے کا ٹائم پیریڈ ہے. اب اس میں جب عمران خان باہر نکل آئے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ جو جس بازو کی یہ کر رہے ہیں تو اس وقت پھر میں پوچھوں گا کہ ان کے پاس وہ کیا ہے. وہ وہی والی بات ہے نا، بہت نہ آ جائے ان بازوؤں پہ ٹھاکر، وہ بازو مجھے دے دے، ٹھیک ہے نا، ہمیں ان کو کاٹ کے نکال لیں گے. ان کے سارے بازو جو اٹھائے ہوئے تھے نا وہ ہم سارے ان کو پکڑا دیں گے تاکہ یہ وہ چھکے والی بات بھی نہ کر سکے، ٹھیک ہے، اور چھکا بھی ختم ہو جائے گا پاکستان کی سیاست سے، ٹھیک ہے. اب بات آگے چلی جاتی ہے، بات آگے جو جا رہی ہے وہ اس وقت ایک چیز ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کا جو حال ہے، ایون IMF نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو نیکسٹ ٹرانچ جو نیا وہ سیشن ہے اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان کے بہت زیادہ ایشوز ہیں پاکستان کے اندر اور اس کو پاکستان نے ریزالو کرنا ہے بیفور یہ. اور وہ ایشوز بیسیکلی کیا چیز ہے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے نا یہ نااہل گورنمنٹ ہے. اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ ایک نااہل آدمی، جب نالائق لوگ کٹھے ہوتے ہیں نا تو ہمیشہ ایک نالائق دوسرے نالائق کو ہمیشہ آگے کرتا ہے. وہ یہ کبھی نہیں وہ جو ہوتی ہے نا ایک اتھارٹی ہوتی ہے کہ یار ہم رسپانسبلٹی لے رہے ہیں، وہ نالائق آدمی کبھی رسپانسبلٹی نہیں لیتا، وہ اگلے ہمیشہ دوسرے کو آگے کرتا ہے کہ یار یہ تھا. وہ اگر آپ میرٹ پہ ہونا تو آپ کہتے ہیں ہاں جی میں کھڑا ہوں، ہاں میں یہ ہوں، ہاں میری رسپانسبلٹی ہے. یہاں پہ یہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں لیں گے. وہ ایک کہتا ہے یہ ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، دوسرا کہتا ہے میں ان کے ساتھ نہیں ملا ہوا ہوں. یہ تو ان کی حالت ہے. یہ واحد ایک اگر آپ جنرلی دیکھیں نالائق لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا پھر ان لوگوں نے ایک نشوشا چھوڑا ہوا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی. دیکھیں چارٹر آف ڈیموکریسی پہ یہ لوگ خود عمل نہیں کرتے، کسی اور کو کیا کروائیں گے. پھر چارٹر آف ڈیموکریسی یہ جمہوریت کے چیپٹر پر میں آتی ہوں، بات ذرا لمبی ہو رہی ہے، مجھے الاؤ کریں ایک بریک لینے کے لیے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. یہ جو جمہوریت کی باتیں پھر سے ہوئی ہیں نا ابھی ریسنٹلی یہ جلسے کے اندر بھی جو ہے بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب نے کیا، اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نون لیگ بھی اس سے کتنا اگری کرتی ہے. ول بی بیک سر، الاؤ می ٹو ٹیک اے بریک. السلام علیکم جی. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. پینلسٹ میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں. صدیق الفاروق صاحب، آپ نے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں کی باتیں پچھلے سیگمنٹ کے اندر سنی ہے سر. میں تو سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو بلاول بھٹو نے جلسے کے اندر ہمیں بتایا ہے کہ کچھ سیاستدان ہیں جو PNA 2 لانا چاہتے ہیں، کیا آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ جو بلاول کہہ رہے ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اس قسم کا کوئی پلان بن رہا ہے؟ بلاول بھٹو صاحب نے کس حوالے سے یہ کہا مجھے کچھ علم نہیں ہے، لیکن پاکستان میں بہت کچھ چلتا رہتا ہے، کچھ چیزیں کامیاب ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی. فی الحال تو میرا خیال سب جو اس حکومت میں موجود ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ان مشکل حالات سے، جن میں در حقیقت سے پاکستان کی
سب سے لائق، سب سے اہل اور سب سے محب وطن قیادت عمران خان کی قیادت نے دھکیلا. آتے ہی سی پیک بند کر دیا، آتے ہی نیب کو انویسٹرز کے پیچھے لگا دیا، آتے ہی جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے وہ 20% سے اوپر لے گیا، آتے ہی اس نے کیا مطلب ہے سارے اداروں کو برباد کر دیا. تو اس صورت حال سے ہمیں نکالنا ہے. یہ اتنی اہل قیادت ہے، اتنی محب وطن قیادت ہے کہ وہ کہتا ہے مودی بڑا ایماندار آدمی ہے، دعا کرے وہ کامیاب ہو جائے، وہ کامیاب ہوگا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. لو جی، اتنی دور اندیش، اتنی اہل قیادت کہ مودی کامیاب ہوا تو اس نے کشمیر کا مسئلہ حل کر دیا. عمران خان کی دیکھیں نا وزڈم، کتنی وزڈم ہے. مودی نے مسئلہ ہی ختم کر دیا. یہ ہمارا لیڈر ہے اور یہ ان کے فالوور ہیں، اتنے پڑھے لکھے آدمی، اتنے سمجھدار آدمی. کچھ یہ جا کے سوچو تو صحیح، یہ ان کا لیڈر ہے، یہ اس کی وزڈم ہے کہ ایک جاتا ہے اور وائٹ ہاؤس کے کونے دیکھتا ہے، اسے ٹرمپ دکھاتا ہے تو یہاں آ کے جناب علی کہتا ہے مجھے لگا کہ میں دوسرا جو ہے وہ ورلڈ کپ جیت کے آ گیا. اتنی چھوٹی، اتنا اس کا چھوٹا ظرف بڑے کام کیسے کر سکتا ہے کہ جو کسی ایک امریکی صدر سے مل کے اپنے آپ کو آسمان پہ بیٹھا ہوا محسوس کرنے لگے. یہ قیادت. تو ہم اس سے نکالیں گے، اس سے پاکستان نہ نکلا. میں آج اس بات میں پڑھ رہا تھا جو ایک لسٹ جاری کی گئی ہے دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور ممالک، اس میں پہلے نمبر پر امریکہ، دوسرے پہ چین، تیسرے پہ فلاں. مجھے ان میں پاکستان کا ہی نظر نہیں. یو اے بھی طاقتور، سعودی عرب بھی طاقتور ہے، پاکستان کہیں نظر نہیں آیا. یہ پاکستان حال کر دیا ان سب نے مل کے. یہ جو کہیں امپائر کی انگلی اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے، کہیں پاکستان کی سرمایہ کاری برباد کر رہے تھے، کہیں پاکستان کی جو ہے وہ کیا کر رہے تھے. ابھی یہ کہہ رہے تھے عمران خان کے مقدمات، آخر میں آ کے کہتے ہیں ہاں وہ 190 ملین پاؤنڈ میں سزا ہو. یار آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے کو اپنی آنکھوں سے خود پڑھے، اپنی عقل استعمال کرے. چلیے صدیق صاحب، آپ کا موقف تو آ گیا، لیکن یہ تمام معاملات تو کورٹس نے ہی ڈیسائیڈ کرنے ہیں نا سر. ابھی وہ معاملہ چل رہا ہے، ابھی دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. ابھی کے لیے میں آپ کا موقف جو ہے وہ لے رہی ہوں. میں آگے پیپلز پارٹی کی طرف جاتی ہوں، پھر آگے فائنل راؤنڈ میں آپ سے دوبارہ ایک اوپینین لوں گی. میں بیرسٹر صاحب، یہ جو اس تمام تر شو کے اندر آپ نے ٹیمپرامنٹ دیکھا ہے پی ٹی آئی کا، ان دا سینس کہ جو انہوں نے آپ کو جوابات دیے ہیں، آپ کو ان کا ایک تھاٹ پروسیس تو پتہ چل ہی گیا ہے نا. اور آف کورس یہ تو شو کا تھاٹ پروسیس تھا، اس کے علاوہ بھی ان کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ جو چل رہا ہے وہ آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے یہ ایک مساق مفاہمت کرنا چاہتے ہیں، سب کو ایک قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں، کہ سب کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. آئی ایم شیور کہ اس میں پی ٹی آئی بھی ہوگی، اس کے بغیر تو گزارا ہو ہی نہیں سکتا. تو سر کیا اس کے اوپر جو متحدہ اپوزیشن ہے اس نے آپ کو کوئی پازیٹیو رسپانس دیا؟ دیکھیے، ہم تو یہ ہمارا موقف جب پی ٹی آئی سیاست میں نہیں تھی تب بھی تھا. ہم نے تو جب یہ پی این اے بنا تھا، پی این اے کی ساری قیادت جب شہید بھٹو کا تعزیت کرنے کے لیے ستر کلفٹن بیگم نصرت بھٹو کے پاس آئی تھی. انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے بی بی شہید نے یہ واقعہ. تو بی بی نہیں ملنا چاہ رہی تھی، تو بیگم نصرت بھٹو نے انہیں کہا کہ آج یہ آپ کے باپ کی تعزیت، آپ کے باپ کی تصویر کے نیچے بیٹھ رہے ہیں، تو اپنا ہمیشہ عوام کے لیے اپنے دل اور جگر کو مضبوط رکھنا پڑتا ہے. تو پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ مفاہمت کی ہے سیاسی قوتوں کے ساتھ. ہم کسی کی فلدی مائنڈ سے یا بد زبانی سے متاثر ہو کے اپنے تاریخی موقف کو تو ختم نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی فتنہ آ گیا ہے تو اس سے ہم کی بات کرنا چھوڑ دیں، بلکہ اور زیادہ کرنی پڑے گی. جب کوئی فتنہ پیدا ہو جائے، فساد فی الارض کا کوئی موجب آ جائے، تو پھر تو آپ کو اور بڑھ کے امن کی بات کرنی ہے، مفاہمت کی بات کرنی ہے. اور ہمارا یہ اسلوب ہے، ہماری تحریریں بھی، بی بی کی کتاب ریکنسیلیشن، بھلے وہ
تہذیبوں کے درمیان ہو یا سیاستدانوں کے درمیان ہو یا اداروں کے درمیان ہو، وہی ہمارا ایک سبق بھی ہے اور وہی ہماری سیاست بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو اپنی بات کرتے رہیں گے. جہاں تک اب دوسری بات ہے، اچھی بات دیکھیں انہوں ہے، نے لیکن بیرسٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ مہمن صاحب کی آج کی بات لے لیں، کیونکہ یہ تو دیکھیں نا ابھی چل ہی رہا ہے، یہ تو آج ہی کی بات ہے، عید کے بعد تازہ تازہ جو شو ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مہمن صاحب کی باتوں کو دیکھ کے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آپ کے ساتھ انگیج ہونا چاہے گی، آپ کے ساتھ بات کرنا چاہے گی سر؟ دیکھیے کہ آپ کی خالی ایک میری طرفہ بات آفر سنیں، کرانے سے میں کوئی نہیں میمن ہوتا. صاحب کی کیا جی بات کروں. پی ٹی آئی کے اندر تو شاہ محمود قریشیوں جیسوں کی کوئی اوقات نہیں ہے کسی کی. وہ ایک فرد ہے، یہ سارے اس کے چاپلوسی پہ اترے ہوئے ہیں. جو زبان وہ بدتمیزی کی چاہتا ہے یہ بولنے لگتے ہیں، جیسا وہ دھاگا کھینچتا ہے تو یہ ناچنے لگتے ہیں. تو ان میں کوئی تھاٹ پروسیس تو ہے ہی نہیں اس پارٹی کے اندر. دیکھیے نا تو پھر آپ آج تو ان کے میری ساتھ بات تو سن مفاہمت لیں، کرنا چاہتے ہیں، میری بات تو سن لیں، پھر کیسے جی میری سر، بات تو جی سن سر، لیں. جس طرح سے ان کی سنی ہے میری بھی سن لیں. دیکھیے اس جی سر جماعت کے سر آپ اندر ہی کی تو بات ہے. ہاں ہاں اس جماعت کے میں اندر تو سمجھ کوئی رہی ہوں نا آپ کی باتوں کو، میں سمجھ بھی نہیں، تو رہی ذرا ہوں نا مجھے سر. سمجھ ہاں جائے جی گی، میں تھوڑا سا موقع دیں، میں جی جی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے اس جماعت کو تو قیادت ہی نہیں ملی. ہمارا ٹرینڈ کیا ہوا، ہماری 2 دفعہ کا ٹکٹ ہولڈر انہیں چیئرمین کے طور پہ قبول ہوا ہے. ہمارا رد کیا ہوا وائس چیئرمین انہوں نے بنایا ہوا ہے. جسے ہم نے ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا تھا انہوں نے صدر بنایا ہوا ہے. اور آج کل جنہیں اپوزیشن لیڈر بنایا اس نے ہر گھات کا پانی پیا ہے، ہر اور اب نشان آپ پہ. انہی سے بات کرنے کے لیے بار بار آفرے کرا رہے ہیں، نہیں جلسے ہم میں نہیں بھی کھڑے کرا ہو کر رہے. کے، دیکھیں پرائیویٹلی بھی سر. دنیش آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو کل بات ہی ان کے بارے میں کہ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر گفتگو ایک موقف ہوتا ہے عوام کے لیے دینے کا اور کسی کو ایکسپوز کرنے کا. ہمارا یہ موقف ایکسپوز کرنے کے لیے ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ان کا تھاٹ پروسیس کیا ہے، ہم جانتے ہیں ان کے پاس حکمت کاری کتنی ہے، ہم جانتے ہیں ان کے جو گندے ذہن ہیں، گندی زبانیں ہیں یا تربیت ہے، ہم اس سے واقف ہیں. یہ لوگ سیاسی ہے ہی نہیں، یہ ایک حادثے کی پیداوار ہیں. اور وہ حادثہ کس طرح ہوا وہ ساری دنیا جانتی ہے. اسی حادثے کے اوپر ان کی سیاست کھڑی ہے، گالیوں کے اوپر ان کی سیاست کھڑی ہوئی ہے، نفرت کے اوپر. دیکھیے نا اب انہیں کیا جواب دیا جائے. یہ کہتے ہیں جی دوسروں نے تو پراپرٹیاں سر آپ کی چوری کر سیاست کے. بھی تو بھٹو صاحب کے اوپر کھڑی ہوئی ہے نا. میں بتاتا ابھی ہوں، مجھے میں بتائیں اسی کہ پہ بھی بھٹو بات صاحب کرنی ہے. قبر میں بیٹھ کر کے حکومت بنا اور گرا کیسے سکتے ہیں؟ میں بتا دیتا ہوں ایک بات، جی پہلے میں انہیں جواب دے لوں. انہوں نے کہا کہ جی پراپرٹیز باہر بنائی ہیں. دیکھیں پراپرٹیز پتہ نہیں کس نے بنائی یا نہیں بنائی، لیکن جس نے اپنا اصل اثاثہ ہی باہر منتقل کیا ہوا ہے اپنی اولاد، اور وہ اولاد بھی ایسی فرما بردار کے باپ کے جیل آنے پہ بھی نہیں آئی اور کچھ بھی نہیں. تو یہ تانے نہ دیں، ہم ان کے لیول پہ بات نہیں کرنا چاہتے. دیکھیے جو چیئرمین صاحب نے کل بات کی ہے بھٹو صاحب کے بارے میں، سیاسی جلسوں کے اندر اور پھر ایک برسی ہو اور 45واں یوم شہادت ہو اور اس کے اندر پھر آپ کو عدالت نے سرخرو کیا ہو، تو اس کے اندر یہ ایک استعارے کی بات تھی کہ اگر پچھلی حکومت گرائی ہے تو وہ ہم نے گرائی ہے جو بھٹوازم پہ یقین رکھتے ہیں، اور یہ حکومت بنائی ہے تو ہم نے بنائی ہے جو بھٹوازم پہ یقین رکھتے ہیں. یہ ایک استعارہ تھا. اور جو استعارے سمجھتے ہیں وہ انہیں پتہ ہے کسی کا ادب سے کوئی تعلق ہوگا تو استعارہ سمجھ آئے گا کہ جب کہا جاتا ہے کہ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے تو اس کا مطلب گلاب نہیں ہوتا، اس کا مطلب استعارہ ہی ہوتا ہے بھائی. تو یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. بہرحال سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. اب انہوں نے بھٹو شہید کے بارے میں جو گفتگو کی ہے تو میں اس لیے نہیں کہتا کہ بھٹو صاحب کے بارے میں بہت سے بونے اور بہت سے کم ظرف لوگ گفتگو کرتے ہیں. شہید بھٹو کا ایک کردار ہے، تاریخ میں ہے. ان کے دشمنوں کو بھی معافیاں مانگنی پڑی، بہت سے مخالفین ان کا بہت بڑا کردار جو ہے اور ہے. ان کے تو کردار کو ہر ایک کوئی بات سراہتا ہے. کر لینے دیں، کچھ لوگوں کے کہنے سے ان کا کردار کم نہیں ہو جاتا. نہیں ہوگا. اور ایک آخری فکرہ، جی جی سر. پہلے یہ فیصلہ کریں اپنے لیڈر کی تقریروں سے شہید بھٹو کی تعریفیں حذف کروائیں. جب وہ کہتا ہے کہ اس سے دلیر کوئی نہیں تھا، یہ سائفر لہرا کے بھٹو بننا چاہتا تھا، تو بھٹو بننے کے لیے جا کے جیلوں کے اندر دیسی مرغے نہیں کھائے جاتے، سر دیے جاتے ہیں. عشق تو سر ہی مانگتا ہے میاں، عشق پہ کربلا کا سایہ ہے. تو یہ کسی کو کیا پتا ہو، بد کرداروں کو کیا پتا ہو. مجبوری سمجھے ہمارے شوز کی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہوگا. ویل بی بیک. ویلکم بیک جی. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے. میمن صاحب وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے. میں چاہتی ہوں آپ ذرا کوئکلی 1-1.5 منٹ کے اندر رسپونڈ کر دیجئے. بڑی باتیں اکٹھی ہو گئی ہیں سر. دیکھیں میں ایسا کرتا ہوں، سب سے پہلے میں صدیق الفاروق صاحب جو بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں، میں ان کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا تھا کہ
پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ 20 چلا گیا تھا. پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں انٹرسٹ ریٹ تقریباً 6 اور 7 پہ چلا گیا تھا, اور اس کے بعد تقریباً لیٹ پیریڈ میں 2021 میں کووڈ کے بعد وہ ذرا ہوا تھا, زیادہ بڑا تھا, میرے خیال میں پہلے 9 پہ گیا اور پھر 11 یا 12 پہ آ کے رک گیا تھا. ہاں, اس کے بعد جو پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ آئی تھی اس کی بیسس پہ وہ 20 پہ جا کے 22 پہ اس وقت ہے. اور یہ ان کے پچھلے اگر آپ دیکھا جائے تو 2 سال کی جو دور حکومت ہے, بلکہ 2.25 سال کی جو دور حکومت ہے, ابھی تو اس اپریل میں تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں, ان کے دور میں اس پورے ٹائم پہ ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے یہ اس کی وجہ سے 22 پہ گئی ہے. تو پلیز کریکٹ ٹھیک کر ہے. لیں, ٹھیک ہے, اپنے اس چیز کو ذرا کریکٹ کر لیں, ٹھیک ہے. اب بات آ جاتی ہے 2 چیزیں ہیں. جب آپ بات کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو, اس کو میں 2 لحاظ سے دیکھتا ہوں. ایک ان کو کردار ایز اے پولیٹیکل لیڈر, ایک ان کا کردار ایز اے پرسن جو کہ جس نے ایک کاز کے لیے اپنی جان دی. میں بالکل مانتا ہوں کہ انہوں نے وہاں پہ جی بڑا دلیرانہ کیا, اور ہر ایک بندہ جانتا ہے کہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. یہاں پہ ان کو 100% کریڈٹ جاتا ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ پولیٹیکلی انہوں نے 186 سیٹس والے کو اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ پولیٹیکلی وہ جیتے تھے اور 186 والا نہیں جیتا تھا, تو میرے بھائی آپ بھی بہت غلط کر رہے ہو. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ جو بلوچستان میں جو میجورٹی سیٹس والی تھی وہ جیتے تھے اور ان کی حکومت بنی تھی, اور بھٹو نے اپنی حکومت 8 بندوں والی یا 7 بندوں والی کی نہیں بنائی تھی, تو یہ بھی آپ غلط کہہ رہے ہو. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ بھٹو نے وہاں پہ پہلا مارشل لا, اور وہ بھٹو فرسٹ سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نہیں بنے تھے, ایز اے واحد بندہ ہے جنہوں نے یہ کیا تھا. اچھا, یہ ساری چیزیں جب آپ پولیٹیکلی دیکھتے ہو تو انہوں نے جو رول کیا تھا. پھر اگر آپ یہ ڈینائی کرنا چاہتے ہو کہ انہوں نے جو کیا کہہ وقت سکتے ختم ہو ہو گیا سر میرے پاس. یہ بہت اس لمبی بات ہوگی, بلکہ پورا شو ہی جو ہے وہ میرا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی والوں نے لے لیا. نون لیگ کے ساتھ تو بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا, اور کہنے کو کہا جاتا ہے کہ جی حکومت نون لیگ کی ہے, ہم تو صرف ان کے سپورٹرز ہیں. اینی ویز, آج کے لیے اتنا ہی. تینوں مہینوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. کل آپ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں.